बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूँ आपका होस्ट एम.एस. अंसारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अंसारिया। तो मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, सही बुखारी की सीरीज़ में आप सभी लोगों को एक बार फिर से दिल से खुश आमदीद। इस सीरीज़ में अब जो हमारा चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है उसका नाम है किताबुल अज़ान, यानी अज़ान के मसाइल के बयान में। आज इसका एपिसोड नंबर 7 है। तो आज के हम इस एपिसोड में जो है इस चैप्टर के मज़ीद आगे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और इसमें जितनी अहादीस हैं उनको पढ़ेंगे और इंशाल्लाह उसकी मुख्तसर तशरीह भी करेंगे। अगर हम इससे पिछले एपिसोड की बात करें यानी एपिसोड नंबर 6 के, तो हमने उसमें टॉपिक नंबर 37 से लेकर 41 तक यानी टोटल 5 टॉपिक्स को हमने डिस्कस किया था। और अगर अहादीस की बात करें तो इसमें अहादीस 662 से लेकर 670 तक की अहादीस हमने पढ़कर सुनाई थी आपको और उनकी मुख्तसर तशरीह भी की थी, तो जिसमें आप जान सके थे कि क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनमें अहकामात बयान किए हैं। तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो पिछले एपिसोड के कौन कौन से टॉपिक्स थे उनको हम रिव्यू लेते हैं। तो चलिए वो हम देखते हैं कि वो कौन से टॉपिक्स थे। टॉपिक नंबर 37, मस्जिद में सुबह और शाम के आने जाने की फजीलत का बयान। 38, जब नमाज की तकबीर होने लगे तो फ़र्ज़ नमाज के सिवा और कोई नमाज नहीं पढ़ सकता। 39, बीमार को किस हद तक जमात में आना चाहिए। नंबर 40, बारिश और किसी उज़्र की वजह से घर में नमाज पढ़ लेने की इजाज़त का बयान। नंबर 41, जो लोग बारिश या किसी आफत में मस्जिद में आ जाएं तो क्या इमाम उनके साथ नमाज पढ़ ले और बरसात में जुमे के दिन खुतबा पढ़े या नहीं। तो ख़वातीनो हज़रात, ये थे इससे पिछले एपिसोड के टॉपिक्स जिनका तज़किरा हमने पिछले एपिसोड में किया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने उस एपिसोड को देख लिया होगा और समझ भी लिया होगा और आप इंशाअल्लाह उस पर ज़रूर अमल भी कर रहे होंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे उस एपिसोड को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर विज़िट करके उस एपिसोड को देख सकते हैं, या एक बहुत ही सिंपल सा काम ये है कि आप ऊपर आई के बटन पर भी क्लिक करके आप उस एपिसोड को देख सकते हैं। तो अब हम आते हैं अपने आज के इस एपिसोड नंबर 7 की तरफ। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसमें कितने टॉपिक शामिल हैं। आज के इस एपिसोड में जो शामिल हैं वो टॉपिक नंबर 42 से लेकर 46 तक के टॉपिक्स हैं। टोटल 5 टॉपिक ये बनते हैं। और अगर हम इसमें अहादीस की बात करें तो इसमें हदीस नंबर 671 से लेकर 682 तक की अहादीस इसमें शामिल हैं सही बुखारी की। ये टोटल 12 अहादीस बनती हैं। हम इंशाल्लाह इनको भी पढ़ेंगे और इंशाल्लाह उसकी मुख्तसर तशरीह भी करेंगे, जिसमें आपको मज़ीद क्लियर होगा कि क्या इन टॉपिक से रिलेटेड जो मसाइल हैं अज़ान के हवाले से उसमें क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहकामात बयान किए हैं और क्या किस तरह उन्होंने अपने अमल से हमें एक्सप्लेन किया है। तो इससे पहले हम वीडियो शुरू करें तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आज के जो टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो चलिए हम टॉपिक नंबर 42, जब खाना हाजिर हो और नमाज की तकबीर हो जाए तो क्या करना चाहिए। नंबर 43, जब इमाम को नमाज के लिए बुलाया जाए और उसके हाथ में खाने की चीज़ हो तो वो क्या करे। नंबर 44, उस आदमी के बारे में जो अपने घर के कामकाज में मसरूफ़ था कि तकबीर हुई और वो नमाज के लिए निकल खड़ा हुआ। नंबर 45, कोई शख्स सिर्फ़ ये बतलाने के लिए कि आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज क्यों कर पढ़ा करते थे और आपका तरीक़ा क्या था नमाज पढ़ाए तो कैसा है।
نمبر 46، امامت کرانے کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہے جو علم اور عملی طور پر فضیلت والا ہو۔ تو خواتین و حضرات، یہ ہیں آج کے اس ایپیسوڈ نمبر 7 کے ٹاپکس جن کا تذکرہ ہم انشاءاللہ جس ویڈیو میں کریں گے۔ آپ سبھی لوگوں سے یہ ایک ضروری التماس ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو اپلوڈ ہونے پر آپ کو سب سے پہلے اطلاع ملے۔ اور آپ سے یہ بھی التماس ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو اس کے ہر ٹاپک جو ہے بہتر طریقے سے سمجھ میں آ سکے۔ تو اب بغیر دیر کیے ہوئے ہم اپنے آج کے پہلے ٹاپک یعنی ٹاپک نمبر 42 سے ہم اس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ٹاپک نمبر 42، جس کا عنوان ہے کہ جب کھانا حاضر ہو اور نماز کی تکبیر ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ تو ایسی حالت میں پہلے کھانا کھاتے تھے، اور حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ عقل مندی یہ ہے کہ پہلے آدمی اپنی حاجت پوری کر لے تاکہ جب وہ نماز میں کھڑا ہو تو اس کا دل فارغ ہو۔ اس میں کل 4 احادیث شامل ہیں، حدیث نمبر 671، 672، 673 اور 674۔ آئیے کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 671 میں ارشاد ہے کہ ہم سے مسدد بن مسرہد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے یحییٰ بن سعید کتان نے ہشام بن عروہ سے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے میرے باپ نے بیان کیا، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سنا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر شام کا کھانا سامنے رکھا جائے اور ادھر نماز کے لیے تکبیر بھی ہونے لگے تو پہلے کھانا کھا لو۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 672 میں ارشاد ہے کہ ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا، انہوں نے عقیل سے، انہوں نے ابن شہاب سے بیان کیا، انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب شام کا کھانا حاضر کیا جائے تو مغرب کی نماز سے پہلے کھانا کھا لو، اور کھانے میں بے مزہ بھی نہ ہونا چاہیے، اور اپنا کھانا چھوڑ کر نماز میں جلدی مت کرو۔ تفصیل: ان جملہ آثار اور احادیث کا مقصد اتنا ہی ہے کہ بھوک کے وقت اگر کھانا تیار ہو تو پہلے اس سے فارغ ہونا چاہیے تاکہ نماز پورے سکون کے ساتھ ادا کی جائے اور دل کھانے میں لگا رہے، اور یہ اس لیے ہے کہ جسے پہلے ہی بھوک ستا رہی ہو۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 673 میں ارشاد ہے کہ ہم سے عبید بن اسماعیل نے بیان کیا، ابو اسامہ حماد بن اسامہ سے، انہوں نے عبید اللہ سے، انہوں نے نافع سے، انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کا شام کا کھانا تیار ہو چکا ہو اور تکبیر بھی کہی جا چکی ہو تو پہلے کھانا کھا لو اور نماز کے لیے جلدی نہ کرو، کھانے سے فراغت کر لو۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے لیے کھانا رکھ دیا جاتا، ادھر اقامت بھی ہو جاتی، لیکن آپ کھانے سے فارغ ہونے تک نماز میں شریک نہیں ہوتے تھے، آپ امام کی قرات برابر سنتے رہتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 674 میں ارشاد ہے کہ زہیر اور وہب بن عثمان نے موسیٰ بن عقبہ سے بیان کیا،
انہوں نے نافع سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی کھانا کھا رہا ہو تو جلدی نہ کرے بلکہ پوری طرح کھا لے، گو اگرچہ نماز کھڑی کیوں نہ ہو گئی ہو۔ حضرت ابو عبداللہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا، اور مجھ سے ابراہیم بن المنذر نے وہب بن عثمان سے یہ حدیث بیان کی، اور وہب مدنی ہیں۔ ٹاپک نمبر 43، جس کا عنوان ہے کہ جب امام کو نماز کے لیے بلایا جائے اور اس کے ہاتھ میں کھانے کی چیز ہو تو وہ کیا کرے۔ اس میں صرف ایک ہی حدیث شامل ہے، حدیث نمبر 675۔ آئیے کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 675 میں ارشاد ہے کہ ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ابراہیم بن سعد نے صالح بن کیسان سے بیان کیا، انہوں نے ابن شہاب سے، انہوں نے کہا کہ مجھ کو جعفر بن عمرو بن امیہ نے خبر دی کہ ان کے باپ عمرو بن امیہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکری کی ران کا گوشت کاٹ کاٹ کر کھا رہے تھے۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے بلائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور چھری ڈال دی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی اور وضو نہیں کیا۔ اس باب اور اس کے تحت اس حدیث کے لانے سے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ ثابت کرنا منظور ہے کہ پچھلی حدیث کا حکم استحباباً تھا، وجوباً نہ تھا، ورنہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا چھوڑ کر نماز کے لیے کیوں جاتے؟ بعض کہتے ہیں کہ امام کا حکم علیحدہ ہے، اسے کھانا چھوڑ کر نماز کے لیے جانا چاہیے۔ حدیث سے بھی یہی ثابت ہوا کہ گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ٹاپک نمبر 44، جس کا عنوان ہے کہ اس آدمی کے بارے میں جو اپنے گھر کے کام کاج میں مصروف تھا کہ تکبیر ہوئی اور وہ نماز کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ اس میں بھی صرف ایک ہی حدیث شامل ہے، حدیث نمبر 676۔ آئیے کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 676 میں ارشاد ہے کہ ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے حکم بن عتبہ نے ابراہیم نخعی سے بیان کیا، انہوں نے اسود بن یزید سے، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں کیا کیا کرتے تھے؟ آپ نے بتلایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کے کام کاج یعنی اپنے گھر والیوں کی خدمت کیا کرتے تھے، اور جب نماز کا وقت ہوتا تو فوراً کام کاج چھوڑ کر نماز کے لیے چلے جاتے تھے۔ ٹاپک نمبر 45، جس کا عنوان ہے کہ کوئی شخص صرف یہ بتلانے کے لیے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کیوں کر پڑھا کرتے تھے اور آپ کا طریقہ کیا تھا نماز پڑھائے تو کیسا ہے۔ اس میں بھی صرف ایک ہی حدیث شامل ہے، حدیث نمبر 677۔ آئیے کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 677 میں ارشاد ہے کہ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے وہیب بن خالد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ایوب سختیانی نے ابو قلابہ عبداللہ بن زید سے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مالک بن حویرث صحابی ایک دفعہ
ہماری اس مسجد میں تشریف لائے اور فرمایا کہ میں تم لوگوں کو نماز پڑھاؤں گا، اور میری نیت نماز پڑھنے کی نہیں ہے، میرا مقصد صرف یہ ہے کہ تمہیں نماز کا وہ طریقہ سکھا دوں جس طریقہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے۔ میں نے ابو قلابہ سے پوچھا کہ انہوں نے کس طرح نماز پڑھی تھی؟ انہوں نے بتلایا کہ ہمارے شیخ عمر بن سلمہ کی طرح۔ شیخ جب سجدہ سے سر اٹھاتے تو ذرا بیٹھ جاتے، پھر کھڑے ہوتے۔ تفصیل: دوسری کا چوتھی رکعت کے لیے تھوڑی دیر بیٹھ کر اٹھنا یہ جلدہ استراحت کہلاتا ہے۔ اسی کا ذکر اس حدیث میں آیا ہے، یعنی فتح الباری میں حافظ ابن حجر نے فرمایا کہ اس حدیث سے جلسہ استراحت کی مشروعیت ثابت ہوئی، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور اہل حدیث کی ایک جماعت کا اسی پر عمل ہے، مگر احناف نے جلسہ استراحت کا انکار کیا ہے۔ چنانچہ ایک جگہ لکھا ہوا ہے، یہ جلسہ استراحت ہے اور حنفیہ کے یہاں بہتر ہے کہ ایسا نہ کیا جائے۔ ابتدا میں یہ طریقہ تھا، لیکن بعد میں اس پر عمل ترک ہو گیا تھا۔ تفہیم البخاری۔ محدث کبیر علامہ عبد الرحمن صاحب مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو حضرات جلسہ استراحت کے قائل نہیں، احناف وغیرہ، انہوں نے حدیث مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کے جو یہاں ترمذی میں مذکور ہے اور بخاری شریف میں بھی قارئین کے سامنے ہے، پر عمل کرنے سے کئی ایک عذر پیش کیے ہیں جن میں کوئی جان نہیں ہے، اور جن کو عذر بے جا ہی کہنا چاہیے۔ ٹاپک نمبر 46، جس کا عنوان ہے کہ امامت کرانے کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہے جو علم اور عملی طور پر بھی فضیلت والا ہو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے غرض اسباب کے منعقد کرنے سے ان لوگوں کی تردید ہے جو امامت کرانے والوں کے لیے بھی علم و فرض کی ضرورت نہیں سمجھتے، اور ہر ایک جاہل کندہ ناتراش کو بے تکلف نماز میں امام بنا دیتے ہیں۔ بعضوں نے کہا کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مذہب ہے کہ عالم امامت کا زیادہ حقدار ہے بنسبت قاری کے، کیونکہ قاری صحابہ میں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ تھے، تب بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو امام نہیں بنایا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امامت کا حکم دیا، اور حدیث میں جو آیا ہے کہ جو زیادہ تم میں اللہ کی کتاب کا قاری ہو وہ امامت کرے، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی یہ توجیہ کی ہے کہ یہ حکم آپ ہی کے زمانے مبارک میں تھا۔ اس وقت جو عقل ہوتا وہ یعنی عالم بھی ہوتا تھا، اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اقرار کو جو مقدم رکھا ہے تو وہ سب پر ہوگا، جو بلا اتفاق ہمارے زمانے میں بھی یہ بلا عام ہو گئی۔ لوگ جاہلوں کو پیش امام بنا دیتے ہیں، اور جو اپنی نماز بھی خراب کرتے ہیں اور دوسروں کی بھی۔ اس میں کل 5 احادیث شامل ہیں۔ حدیث نمبر 678، 679، 680، 681 اور 682۔ آئیے کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 678 میں ارشاد ہے کہ ہم سے اسحاق بن نصر نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے حسین بن علی بن ولید نے زائدہ بن قدامہ سے بیان کیا، انہوں نے عبد الملک بن عمیر سے، کہا کہ مجھ سے ابو بردہ عامر نے بیان کیا، انہوں نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے، آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے، اور جب بیماری شدت اختیار کر گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بولی کہ وہ نرم دل ہیں، جب آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو ان کے لیے نماز پڑھانا مشکل ہوگا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پھر وہی بات کہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائیں۔ تم لوگ صواحب یوسف یعنی زلیخا کی طرح باتیں بناتی ہو۔ آخر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آدمی بلانے آیا اور آپ نے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی نماز پڑھائی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 679 میں ارشاد ہے کہ ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں امام مالک رحمہ اللہ نے ہشام بن عروہ سے خبر دی، انہوں نے اپنے باپ عروہ بن زبیر سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیماری میں فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے نماز پڑھانے کے لیے کہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو روتے روتے وہ قرآن مجید سنا نہ سکیں گے، اس لیے آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہیے کہ وہ نماز پڑھائیں۔ آپ فرماتی تھیں کہ میں نے حفصہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ وہ بھی کہیں کہ اگر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کی جگہ کھڑے ہوئے تو روتے روتے لوگوں کو قرآن نہ سنا سکیں گے، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہیے کہ وہ نماز پڑھائیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا ام المومنین اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی نے بھی اسی طرح کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خاموش رہو، تم صواحب یوسف کی طرح ہو۔ ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ بس حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا، بھلا مجھ کو کہیں تم سے بھلائی پہنچ سکتی ہے؟ تفصیل: اس واقعے سے متعلق احادیث میں صواحب یوسف کا لفظ آیا ہے، صواحب صاحبات کی جمع ہے، لیکن یہاں مراد صرف زلیخا سے ہے۔ اسی طرح حدیث میں انتم کی ضمیر جمع کے لیے استعمال ہوتی ہے، لیکن یہاں بھی صرف ایک ذات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی مراد ہے، یعنی زلیخا اور نے عورتوں کے اعتراض کے سلسلے کو بند کرنے کے لیے انہیں بظاہر دعوت دی اور اعزاز و کرام کیا، لیکن مقصد صرف حضرت یوسف علیہ السلام کو دکھانا تھا کہ تم مجھے کیا ملامت کرتی ہو، بات ہی کچھ ایسی ہے کہ میں مجبور ہوں۔ جس طرح اس موقع پر زلیخا نے اپنے دل کی بات چھپائے رکھی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی، جن کی دلی تمنا یہی تھی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھائیں، لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مزید توثیق کے لیے ایک دوسرے عنوان سے بار بار پوچھواتی تھیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے ابتدا میں غالباً بات نہیں سمجھی ہوگی، اور بعد میں جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زور دیا تو وہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا مقصد سمجھ گئیں اور فرمایا کہ میں بھلا تم سے کبھی بھلائی کیوں دیکھنے لگی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کا مطلب یہ تھا کہ آخر تم سوکن ہو تو کیسی ہی صحیح، تم نے ایسی صلاح دی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجھ پر خفا کرا دیا۔ اس حدیث سے اہل دانش سمجھ سکتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قطعی طور پر یہ منظور تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سوا اور کوئی امامت نہ کرے، اور باوجود یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جیسی پیاری بیوی نے 3 بار معارضہ پیش کیا مگر آپ نے ایک نہ سنی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 680 میں ارشاد ہے کہ ہم سے ابو الیمان حکم بن نافع نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں شعیب بن ابی حمزہ نے زہری سے خبر دی، کہا کہ مجھے حضرت انس بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ نے خبر دی، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے والے آپ کے خادم اور صحابی تھے، کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض الموت میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھاتے تھے،
پیر کے دن جب لوگ نماز میں صف باندھے کھڑے ہوئے تھے تو آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حجرہ کا پردہ ہٹانے کھڑے ہوئے ہماری طرف دیکھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک حسن و جمال اور صفائی میں گویا مصحف کا ورق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا کر ہنسنے لگے۔ ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ خطرہ ہو گیا کہ کہیں ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے میں ہی نہ مشغول ہو جائیں اور نماز توڑ دیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ الٹے پاؤں پیچھے ہٹ کر صف کے ساتھ ملنا چاہتے تھے۔ انہوں نے سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے تشریف لا رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اشارہ کیا کہ نماز پوری کر لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ ڈال دیا۔ پس آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات اسی دن ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 681 میں ارشاد ہے کہ ہم سے ابو معمر عبداللہ بن عمر منکری نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عبد الوارث بن سعید نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عبد العزیز بن صہیب نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے بیان کیا۔ آپ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایام بیماری میں 3 دن تک باہر تشریف نہیں لائے۔ انہی دنوں میں ایک دن نماز قائم کی گئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آگے بڑھنے کو تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرہ مبارک کا پردہ اٹھایا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک دکھائی دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روئے پاک مبارک سے زیادہ حسین منظر ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا، قربان اس حسن و جمال کے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آگے بڑھنے کے لیے اشارہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ گرا دیا اور اس کے بعد وفات تک کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے پر قادر نہ ہو سکا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 682 میں ارشاد ہے کہ ہم سے یحییٰ بن سلیمان نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن وہب نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے یونس بن یزید ایلی نے ابن شہاب سے بیان کیا، انہوں نے حمزہ بن عبداللہ سے، انہوں نے اپنے باپ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے خبر دی کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری شدت اختیار کر گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز کے لیے کہا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ ابو بکر کچے دل کے آدمی ہیں، جب وہ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو بہت رونے لگتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہی سے کہو کہ نماز پڑھائیں۔ دوبارہ انہوں نے پھر وہی عذر دہرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ ان سے نماز پڑھانے کے لیے کہو، تم تو بالکل صواحب یوسف کی طرح ہو۔ اس حدیث کے مطابق محمد بن ولید زبیدی اور زہری کے بھتیجے اور اسحاق بن یحییٰ کلہی نے زہری سے کی ہے، اور عقیل اور معمر نے زہری سے، انہوں نے حمزہ بن عبداللہ بن عمر سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ تفصیل: ان جملہ احادیث سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد یہی ہے کہ امامت اس شخص کو کرانی چاہیے جو علم میں ممتاز ہو۔ یہ ایک اہم ترین منصب ہے جو ہر ناقص و ناقص کے لیے مناسب نہیں۔ حضرت صدیقہ کا خیال تھا کہ والد محترم حضور کی جگہ کھڑے ہوں اور حضور کی وفات ہو جائے تو لوگ کیا کیا خیالات پیدا کریں گے، اسی لیے بار بار وہ عذر پیش کرتی رہیں، مگر اللہ پاک کو یہ منظور تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اولین طور پر اس گدے کے مالک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہی ہو سکتے ہیں، اس لیے آپ ہی کا تقرر عمل میں آیا۔
तो मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, यहाँ तक हमारा आज का एपिसोड नंबर 7 किताबुल अज़ान के हवाले से वो अपने इख्तिताम को पहुँचता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस एपिसोड में मैंने जो भी आपको टॉपिक्स आपको बताई हैं या इसमें जो भी अहादीस आपको पढ़कर सुनाई हैं और जो भी इसकी एक्सप्लेनेशन की है, इसकी तशरीह की है, वो यकीनन आपको क्लियर हो गया होगा और आप इंशाअल्लाह उस पर ज़रूर अमल भी करेंगे। अगर आपको इस वीडियो से मुताल्लिक कुछ भी पूछना हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम इंशाअल्लाह भरपूर कोशिश करेंगे कि बर वक्त आपको इसका जवाब दे सकें। इसके अलावा आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में और लिंक्डइन में, और अगर आप वहाँ भी पूछना चाहें तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो अब इंतज़ार कीजिए इससे नेक्स्ट एपिसोड यानी एपिसोड नंबर 8 का, जो कि बहुत जल्द उसको अपलोड कर दिया जाएगा। आपसे ये इल्तमास है कि आप उस एपिसोड को भी ज़रूर देखिएगा, जो कि इसी चैप्टर से मुताल्लिक होगा और मज़ीद इसमें टॉपिक्स को और अहादीस को डिस्कस किया जाएगा। इसके अलावा ये कि आपसे जाते जाते ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप इसको ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें और हमें यह भी बताया करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर आप मज़ीद अहादीस सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पर हमारे चैनल पर डिफरेंट टॉपिक से मुतालिक जो है वो अहादीस उनकी वीडियोस अपलोड हुई हैं, आप उनको देख सकते हैं और उनको भी आप समझ सकते हैं। एक और बात ये आपसे इल्तमास करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल दी अंसारियत को सब्सक्राइब नहीं किया या आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली दफ़ा विज़िट कर रहे हैं तो अब हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को दबाना बिल्कुल भी मत भूलें, ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो अपलोड हुआ करे तो उसकी इत्तला सबसे पहले आपको मिले। इसके अलावा हमने आपको बताया कि आप हमें सोशल मीडिया अकाउंट में भी फॉलो कर सकते हैं। तो अब मुलाकात होगी आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें और हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। दीन इस्लाम को आप ज़रूर फॉलो करें और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर ज़रूर अमल पैरा हो। जज़ाकल्लाहु खैर। नमाज को आप ज़रूर कायम करें, नमाज को अपने वक्त पर कायम करें और जब अज़ान दी जाए तो आप नमाज के लिए मस्जिद में ज़रूर जाएं। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।